अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई इस जंग को आज 20 दिन हो चुके हैं, मगर ये जंग बज़ाहिर अमरीकी सदर ट्रंप की ख्वाहिशात के मुताबिक ख़त्म होने के बजाय इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ख्वाहिशात के मुताबिक मज़ीद तूल पकड़ती दिखाई दे रही है और दोनों तरफ से आज भी एक दूसरे के अहदाफ पर बड़े हमले रिपोर्ट हुए हैं। और अब इस बात के खदशात भी बढ़ रहे हैं कि अरब ममालिक बराह रास्त इस जंग में शामिल हो सकते हैं। अरब ममालिक की और ईरान की बराह रास्त जंग हो सकती है और ये सूरत हाल खुद इसराइल के इक़दामात का नतीजा नज़र आ रही है, इसराइल की बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा नज़र आ रही है, क्योंकि इसराइल जानबूझकर ईरान की तेल और गैस की तनसीबात समेत दीगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब ईरान खित्ते के खलीजी ममालिक में मौजूद तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर दे रहा है। हालांकि खलीजी ममालिक ने इन इसराइली हमलों की मजम्मत की थी, मगर फिर भी ईरान ने कतर, सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की तेल और गैस की तनसीबात पर हमले कर दिए, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और अरब ममालिक भी अब ईरान पर बराह रास्त हमलों का इंदिया दे रहे हैं। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप बज़ाहिर इसराइली इक़दामात से लाताल्लुक़ी के बावजूद इस सारी सूरत हाल की वजह बन रहे हैं और इसराइल ने अपनी इसी हिकमत अमली को दोहराते हुए कल ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस फील्ड के ईरानी हिस्से साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया। इस हमले के नतीजे में ईरान की तवानाई ज़रूरियात के लिए निहायत अहम इस गैस फील्ड के एक हिस्से में शदीद आग भड़क उठी। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर समेत अहम खलीजी ममालिक ने ईरान की गैस फील्ड पर इसराइली हमले की मजम्मत की। ताहम ईरान ने इसराइली हमलों के फौरन बाद सऊदी अरब, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात में ऑयल और गैस की साइट्स को निशाना बनाने की धमकी दी और इन ममालिक के अवाम को इन साइट्स से दूर रहने की हिदायत की। और फिर अपनी धमकी पर अमल करते हुए कल रात को ही ईरान ने सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत में ऑयल और गैस की अहम तनसीबात पर मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए हमले कर दिए। ईरानी फोर्सेस ने सऊदी अरब में 12 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास के दौरान ही रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में वाक़े कतर के मरकज़ी गैस प्लांट को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वाज़ेह रहे कि कतर में वाक़े ये प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब भी है और कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में से एक है। दुनिया की LNG पैदावार का 20% कतर सप्लाई करता है और ईरान का ये हमला इतना ख़तरनाक था कि कतर एनर्जी के CEO ने कहा है कि इस हमले से कतर की 17% LNG की पैदावार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि अगले 5 साल तक वो इस प्लांट को मुकम्मल बहाल नहीं कर पाएंगे, जिससे भारत, बांग्लादेश, जनूबी कोरिया, पाकिस्तान और चीन समेत मुतादिद ममालिक को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत LNG सप्लाई मुतासिर होगी। और यह बात वाज़ेह हो कि खुद वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 14 अप्रैल तक की LNG मौजूद है और उसके बाद गैस का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। ईरान के इस हमले के बाद आज यूरोपीय गैस की कीमतों में मजीद 35% का इजाफा देखा गया। ब्रेंट क्रूड $119 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। दुबई क्रूड $166, डीजल $218 और पेट्रोल $145 पर पहुंच गया। और इस सब के असरात सारी दुनिया समेत पाकिस्तान के अवाम को भी मजीद महंगाई की सूरत में भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के बाद दुबई क्रूड 135% बढ़ चुका है, डीजल 150% बढ़ चुका है और पेट्रोल 95% बढ़ चुका है। सारी सूरत हाल में रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में LNG हब पर ईरानी मिसाइल गिरने के मनाजिर भी सामने आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइल तेज़ रफ्तार के साथ साइट को हिट करता है, जिसके बाद वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और आग लग जाती है। कतरी हुक्काम के मुताबिक इस हमले में प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, 17% कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस प्लांट पर प्रोडक्शन पहले से ही मुअत्तल कर दी गई थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से LNG की एक्सपोर्ट पहले से ही बंद है। इस हमले के फ़ौरन बाद कतरी हुक्काम ने एहतजाजन कतर में मौजूद ईरान के 2 फौजी अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए 24 घंटों के अंदर कतर से निकलने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2 मार्च को भी ईरान ने रास लफान में इस LNG प्लांट को निशाना बनाया था। इस सारी सूरत हाल में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि कतर के रास लफान एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर हमले में ईरान ने अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया है और ईरान की जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की वाहिद वजह कशीदगी कम करने की दरख्वास्त का एहतराम था। लेकिन अगर
ایرانی تنصیبات کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو کوئی تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ قطر کے علاوہ ایران نے متحدہ عرب امارات میں حبشان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تاہم اماراتی حکام کے مطابق میزائل کو تو انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا، لیکن انٹرسیپٹ کیے گئے میزائلز کا ملبہ گرنے کی وجہ سے ان تنصیبات پر آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان تنصیبات پر کام کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے ساحلی شہر ینبو میں موجود سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی ارامکو کی سامرف ریفائنری کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، اور سعودی وزارت دفاع کے مطابق اس مقام پر ایک ڈرون گرنے کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کویت میں 2 آئل ریفائنریز پر ایران کے ڈرون حملے رپورٹ ہوئے۔ پہلا واقعہ کویت سٹی سے تقریباً 50 کلومیٹر جنوب میں واقع مینا الاحمدی ریفائنری میں پیش آیا، جہاں حکام کے مطابق ایک ڈرون کے آپریشنل یونٹ سے ٹکرانے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسرا واقعہ مینا عبداللہ ریفائنری میں پیش آیا ہے، جو کویت کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ ایران نے اس ریفائنری کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ آئل اور گیس فیلڈز کے ساتھ ساتھ ایران نے خطے میں دیگر اہداف کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور سعودی حکام کے مطابق کل رات کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی طرف داغے گئے 4 ایرانی میزائلز کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ ریاض سے سامنے آنے والے مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کیے جانے کے بعد شہر سے آگ کے بلند شعلے اٹھ رہے تھے، جبکہ ایران نے آج اسرائیل کے تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے خود اسرائیل کے وزیر توانائی نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں ایک آئل ریفائنری پر میزائل حملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ریفائنری کو معمولی نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس کے قریبی علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی عارضی طور پر معطل ہو گئی۔ عام بات یہ ہے کہ ریاض میں کل جس وقت حملے ہوئے، اس وقت سعودی عرب کی میزبانی میں ریاض میں 12 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اسی دوران ایران کی طرف سے حملے کیے گئے، اور اس اجلاس میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شریک تھے، اور اس اجلاس میں ایران کے خلیجی ممالک پر حملوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کل عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب علاقائی سفارتکار ریاض میں موجود تھے، اس وقت ریاض پر ایران کے میزائل حملے اس بات کا سب سے واضح اشارہ ہے کہ ایران سفارتکاری کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ اپنے ہمسایہ ممالک سے بات چیت پر یقین ہی نہیں رکھتا، بلکہ ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے ملک اور اپنے معاشی وسائل کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کل جب سعودی عرب میں اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے بعد ان تمام ممالک نے ایران سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے اپنے حق کا اعادہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے جاری اعلامیہ کے مطابق قطر، آذربائیجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، سعودی عرب، شام، ترکیے اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے بدھ کو ریاض میں ایرانی حملوں کے حوالے سے ایک مشاورتی اجلاس کیا۔ اس دوران ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے خلیج تعاون کونسل کے ممالک سمیت اردن، آذربائیجان اور ترکیے پر ایرانی حملوں کی مذمت کی، جن میں بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اور ان حملوں میں رہائشی علاقوں اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جن میں تیل کی تنصیبات، ڈی سیلینیشن پلانٹس، ایئرپورٹس، رہائشی عمارتیں اور سفارت خانے شامل ہیں۔ اعلامیہ میں مزید لکھا ہے کہ وزرائے خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کا مستقبل ان ریاستوں کی خود مختاری کے احترام اور ان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے ساتھ ساتھ ان کی خود مختاری یا سرزمین کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی نہ کرنے اور اپنی فوجی صلاحیتوں کو خطے کے ممالک کو دھمکانے کے لیے استعمال یا ترقی نہ دینے پر منحصر ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کے دوران اسٹریٹ آف ہرمز میں انٹرنیشنل شپنگ کو بند کرنے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے یا باب المندب میں بحری سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی اقدام یا دھمکی سے گریز کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں مزید لکھا ہے کہ ان تمام مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے لبنان کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ بھی کیا، اور وزرائے خارجہ نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور خطے میں اس کی توسیع پسندانہ پالیسی کی بھی مذمت کی۔ دوسری جانب اسرائیل بظاہر اس تمام صورتحال سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا نظر آ رہا ہے، جو امریکہ کے تحفظات کے باوجود تنازع کو مزید وسعت دینے کے لیے ایران کی اہم توانائی تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کے رد عمل میں ایران خلیجی ممالک کی تنصیبات پر حملے کر رہا ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر تیل اور گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایسے میں امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے سے لا علم تھے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا
کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں پیش آنے والے واقعات پر غصے میں آ کر توانائی کی ایک بڑی ایرانی فیسلٹی پر وائلنٹلی حملہ کیا ہے، جسے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کہا جاتا ہے۔ اس پوری فیلڈ کے ایک نسبتاً چھوٹے حصے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ امریکہ کو اس مخصوص حملے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور قطر کسی بھی شکل یا صورت میں اس حملے میں شامل نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اس بات کا کوئی اندازہ تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، مگر ایران نے بلا جواز اور غیر منصفانہ طور پر قطر کی LNG فیسلٹی کے ایک حصے پر حملہ کر دیا۔ اب جب تک ایران کسی معصوم ملک پر غیر دانشمندانہ طور پر حملہ نہیں کرتا تو تب تک ایران کے ساؤتھ پارس فیلڈ جیسے نہایت اہم اور قیمتی مقام پر اسرائیل کی جانب سے مزید کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایران حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں امریکہ اسرائیل کی مدد یا رضامندی کے ساتھ یا اس کے بغیر پوری ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو ایسی طاقت اور قوت سے تباہ کرے گا جیسی ایران نے نہ پہلے کبھی دیکھی اور نہ ہی اس کا سامنا کیا۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ میں اس درجے کے تشدد و تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس کے ایران کے مستقبل پر طویل مدتی اثرات پڑیں گے، لیکن اگر قطر کی LNG پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو میں ایسا کرنے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت والی دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا کوئی علم نہیں تھا، تاہم امریکی میڈیا اس کے برعکس دعوے کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اعلیٰ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے توانائی کے مقامات پر مزید حملے نہیں چاہتے، لیکن ٹرمپ کو ساؤتھ پارس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کی پہلے سے اطلاع تھی اور انہوں نے اس حملے کی حمایت بھی کی تھی، اور وہ اس حملے کو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش پر ایران کے لیے ایک پیغام سمجھتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایران کو پیغام مل گیا ہوگا اور اب وہ ایران کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے خلاف ہیں۔ تاہم امریکی حکام نے یہ بھی بتایا کہ ایران کی آئندہ کارروائیوں، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کے تناظر میں صدر ٹرمپ ایران کی تیل اور گیس کی مزید تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، جبکہ رائٹرز کے مطابق 3 اسرائیلی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ اصل میں تو امریکہ نے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کو کوارڈینیٹ کرنے میں مدد تک فراہم کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ٹرمپ کے مطابق اسرائیل نے غصے میں آ کر ایران کی گیس کی انتہائی اہم فیلڈ پر ان کو بتائے بغیر ہی حملہ کر دیا، اور وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، جبکہ امریکی میڈیا خود امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ الگ ہی موقف دے رہا ہے، یہاں تک بتا رہا ہے کہ یہ حملہ تو امریکہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کیا گیا، جس کے جواب میں ایران نے عرب ممالک کی آئل اور گیس فیلڈز پر حملہ کیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک منظم پیٹرن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اسرائیل ایران کی اہم تنصیبات یا ایرانی قیادت پر کوئی بڑا حملہ کر دیتا ہے، جس سے جنگ مزید طویل ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر صدر ٹرمپ اس حملے کی کوئی مذمت کیے بغیر یا تو اس سے لا تعلقی اختیار کر دیتے ہیں یا پھر آئندہ ایسا نہ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ بھی مشروط طور پر۔ لیکن اسی دوران خود امریکی میڈیا ٹرمپ کے دعووں کے برعکس رپورٹ سامنے لے آتا ہے، اور اس ساری صورتحال میں ہو یہ رہا ہے کہ ایران اسرائیل کے ان حملوں کے جواب میں خلیجی ممالک کی تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے نہ صرف خطے کے ممالک اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جاتی ہے، بلکہ خلیجی ممالک کی جانب سے ایران پر براہ راست حملوں کا خطرہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی گیس اور تیل کی تنصیبات پر حملوں سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں بظاہر امریکہ اور صدر ٹرمپ اس جنگ میں مکمل طور پر پھنس چکے ہیں، اور جتنا زیادہ یہ جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی اس پر خرچہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ جلد ہی امریکی کانگریس سے بڑی رقم بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں اب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ پینٹاگون یعنی امریکہ کی وزارت جنگ ایران جنگ سے متعلق امریکی کانگریس سے مزید $200 ارب کا دفاعی بجٹ حاصل کرنے کی درخواست کرنے والی ہے۔ اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ ایرانیوں اور امریکیوں دونوں پر مسلط کی گئی اس جنگ کو ابھی صرف 3 ہفتے ہی ہوئے ہیں، اور یہ $200 ارب صرف شروعات ہے۔ عام امریکی شہریوں کو امریکہ کی معیشت پر لگنے والے $1 ٹریلین کے اسرائیل فرسٹ ٹیکس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور امریکی کانگریس میں موجود ان کے حامیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جن اندازوں کے ساتھ نیتنیاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی تھی وہ اب تک سب غلط ثابت ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس جنگ میں بہت بڑی مس کیلکولیشنز کی اور ان کی بنیاد پر غلط فیصلے کیے، جس کی قیمت ساری دنیا ادا کر رہی ہے، اور اب بڑے معاشی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ فوری طور پر نہ رکی تو امریکہ سمیت ساری دنیا کی معیشتوں کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ٹرمپ کے دعوے اور زمینی حقائق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، صدر ٹرمپ نے سوچا کہ خامنائی کی شہادت سے ایران میں رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔
ایرانی عوام جنگ سے چند ہفتے پہلے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے اور پھر نکل آئیں گے اور رجیم کا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کی حکومت آ جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے سڑکوں پر آنے کا مطالبہ بھی کیا، مگر عوام نہیں نکلے، بلکہ جو عوام جنگ سے پہلے رجیم کے خلاف سڑکوں پر تھے وہ تو نہیں نکلے، مگر رجیم کے حق میں اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی مخالفت میں عوام ضرور سڑکوں پر نکلے۔ اور ابھی تک جنگ کا حاصل یہ ہے کہ ایران میں تباہی تو بہت ہوئی ہے، مگر 86 سالہ علی خامنائی کی جگہ ان کے 56 سالہ بیٹے مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر بن گئے ہیں، جو اور زیادہ سخت گیر ہیں، یعنی رجیم چینج کا مقصد اب تک ناکام نظر آتا ہے۔ دوسری غلط کیلکولیشن صدر ٹرمپ نے یہ کی کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بند نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو ٹرمپ کی دھمکی کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا، نہیں ہٹے گا تو وہ شپنگ کمپنیز کو انشورنس اور امریکی نیوی کے اسکارٹ کی آفر دیں گے، تو پھر وہ کمپنیز اپنے جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزار لیں گی۔ مگر ان توقعات میں سے بھی کچھ پورا نہیں ہوا۔ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے اور تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے اوپر ہے، اور اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند رہی تو خود امریکی معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق 1 مہینہ بند رہنے کی صورت میں تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل ہو جائیں گی۔ اسٹریٹ آف ہرمز اگر 2 مہینے بند رہی تو تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل ہو جائیں گی۔ اور یہ بات واضح ہو کہ صدر ٹرمپ کو امریکی انٹیلیجنس اور پینٹاگون نے اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تو ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا، مگر صدر ٹرمپ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اور اب ساری دنیا تیل اور گیس کی بلند قیمتیں بھگت رہی ہے، اور صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں اور چین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی نیوی بھیج کر اسٹریٹ آف ہرمز کھلواؤ، مگر برطانیہ، جرمنی، اسپین، جنوبی کوریا اور جاپان سب نے صاف انکار کر دیا ہے، اور چین نے تو جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تیسری غلط کیلکولیشن صدر ٹرمپ نے یہ کی کہ اگر تیل کی سپلائی متاثر ہو بھی گئی، ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر بھی دیا، تو امریکہ اور دیگر ممالک اپنے ایمرجنسی ریزرو سے مارکیٹ میں تیل سپلائی کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ اس سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھنے کا پیغام جائے گا اور تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، مگر ایسا بھی نہیں ہوا، اور ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مارکیٹس بہت سمجھدار ہوتی ہیں۔ مارکیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ مسئلہ تیل پیدا کرنے کا نہیں بلکہ تیل سپلائی کرنے کا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مختلف ترقی یافتہ ممالک نے کہہ دیا کہ وہ اپنے ایمرجنسی ذخائر میں سے 40 کروڑ بیرلز تیل مارکیٹ میں سپلائی کریں گے، جس میں سے 17 کروڑ بیرلز تیل امریکہ سپلائی کرے گا، مگر یہ ممالک امریکہ سمیت اپنے ذخائر میں سے روزانہ 15 سے 20 لاکھ اضافی بیرلز ہی سپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے اوپر اضافی تیل سپلائی کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور اسٹریٹ آف ہرمز سے روزانہ کتنا تیل گزرتا ہے؟ 2 کروڑ بیرلز، یعنی دنیا کا 20%۔ اس لیے اگر امریکہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اپنے ایمرجنسی ذخائر میں سے تیل مارکیٹ میں سپلائی کر بھی دے تو بھی روزانہ مارکیٹ میں کتنا شارٹ فال ہوگا؟ 1 کروڑ 80 لاکھ بیرلز کا، یعنی ٹرمپ کی یہ حکمت عملی بھی فلاپ ہو گئی۔ چوتھی غلط کیلکولیشن صدر ٹرمپ کی یہ تھی، اور یہ اسیسمنٹ تھی کہ پچھلے سال جون کی طرح ایران خلیجی ممالک پر حملہ نہیں کرے گا۔ گزشتہ برس بھی ایران نے قطر میں امریکہ کی العدید بیس پر ایک ہی حملہ کیا تھا، اور وہ حملہ بھی علامتی تھا جس میں کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا تھا، مگر صدر ٹرمپ کی یہ اسیسمنٹ بھی غلط ثابت ہوئی۔ ایران نے فوری طور پر خطے کے دیگر ممالک پر حملہ کر دیا، وہاں امریکہ کی ملٹری بیسز اور ایمبیسیز تک پر حملہ کر دیا، تیل کی تنصیبات پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی یہ اسیسمنٹ اتنی غلط تھی کہ ماضی میں عراق جنگ سے ہفتوں پہلے امریکہ نے وہاں سے اپنا عملہ نکال لیا تھا، مگر اس جنگ کے بعد خود صدر ٹرمپ نے مانا کہ خلیجی ممالک سے امریکی عملہ اس لیے نہیں نکالا گیا کیونکہ انہیں ایران کے اس رد عمل کی توقع ہی نہیں تھی۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں صدر ٹرمپ نیتن یاہو کی حکمت عملی کے مکمل نہ صحیح مگر کسی نہ کسی حد تک حامی ہیں۔ ٹرمپ کی 5ویں غلط اسیسمنٹ یہ تھی کہ جون کی جنگ کے بعد ایران کے پاس میزائل ختم ہو گئے ہیں، اس لیے ایران مقابلہ ہی نہیں کر پائے گا، مگر صدر ٹرمپ یوکرین جنگ سے ہی کوئی سبق سیکھ لیتے تو وہ ایران کے شاہد ڈرونز کے خطرے کو ضرور مد نظر رکھتے، جس نے اب پورے خطے میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا ہے، تباہی کی ہے اور امریکیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے صدر ٹرمپ یہ تک کیلکولیٹ نہ کر سکے کہ ایران جنگ کا فائدہ امریکہ کے سب سے بڑے دشمن روس کو ہو جائے گا۔ وہ ایران جنگ سے پہلے مختلف ممالک کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ روس سے تیل خریدا تو ٹیرف لگا دوں گا۔ ان کی ان دھمکیوں کا اثر بھی ہو رہا تھا۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری 90% کم بھی کر دی تھی اور عرب ممالک سے خریداری بڑھا دی تھی، اور پھر صدر ٹرمپ نے ایران سے جنگ چھیڑ دی اور ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر کے عرب ممالک کی تیل کی سپلائی بند کر دی، اور اب خود صدر ٹرمپ کی اجازت سے بھارت اور دیگر ممالک روسی تیل خرید رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ اور پہلے سے مہنگا خرید رہے ہیں۔ پہلے پابندیوں کی وجہ سے روسی تیل کی خریداری
10 سے $15 کے ڈسکاؤنٹ پر ہوتی تھی، اور اب روس پریمیم لے رہا ہے، یعنی روس اب زیادہ تیل بھی بیچ رہا ہے اور مہنگا بھی بیچ رہا ہے، اور روزانہ اضافی 15 سے 20 کروڑ ڈالرز کما رہا ہے۔ اب تک ایران جنگ کی وجہ سے تقریباً $2.5 ارب کما چکا ہے، اور اب خبر آئی ہے کہ جنوبی کوریا بھی روس سے تیل خریدے گا۔ حالانکہ روس شمالی کوریا کا اتحادی ہے اور شمالی کوریا جنوبی کوریا کا دشمن ہے، یعنی ٹرمپ نے اسرائیل کی خاطر اپنے سارے اتحادیوں کو پھنسا دیا ہے۔ یعنی پہلے یہ تنقید ہو رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس جنگ لڑنے کا پلان نہیں ہے، مگر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے۔ مگر اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ نہ تو پلان تھا، نہ لڑنے کی صلاحیت تھی، اور نہ ہی اپنا اور اتحادیوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت تھی۔ اور اب جنگ شروع کر دی ہے تو اس جنگ میں جب اگریسر یہ ثابت کرے گا کہ اس نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں، تو ہی اس جنگ میں جیت امریکہ اور اسرائیل کی تسلیم کی جائے گی، کیونکہ ایران میں اتنی تباہی ہونے کے بعد بھی اگر رجیم سروائیو کر گیا تو اپنی جیت ڈکلیئر کر دے گا۔ مگر صدر ٹرمپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف کریڈٹ لیتے ہیں، کوئی نہ بھی دے تو خود کو خود ہی کریڈٹ دے دیتے ہیں، ناکامی کی ذمہ داری نہیں لیتے، بلکہ صرف اور صرف تعریفیں سمیٹتے ہیں، اور تعریفیں بھی اپنی خود ہی کر لیتے ہیں۔ انہیں ہر کام میں یہ تنقید نہیں۔ تو پھر ایران جنگ میں اتنی تباہی کا بلیم کون لے گا؟ نیتنیاہو، عرب اتحادی، یا کوئی اور؟ یہ فیصلہ بھی فی الحال تو خود صدر ٹرمپ ہی کریں گے، مگر پھر تاریخ خود اپنا فیصلہ کرے گی۔ یہ ساری باتیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری یا سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اب یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ اس کے اثرات جنگ کے ساتھ ساتھ ایران کی قیادت کے اندر بھی پوری شدت کے ساتھ محسوس کیے جائیں گے۔ اسرائیلی حملوں میں علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کی قیادت کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے علی لاریجانی کے قتل پر سخت انتقام لینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ لباس شہادت ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ لباس خدا کے بندوں پر ہی جچتا ہے۔ جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو کے دوران علی لاریجانی کے قتل پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امریکیوں اور اسرائیلیوں نے اب تک اس نقطے کو کیوں نہیں سمجھا۔ ایران کا ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ ہے جس میں سیاسی، معاشی اور سماجی ادارے موجود ہیں۔ کسی ایک فرد کی موجودگی یا عدم موجودگی اس ڈھانچے کو متاثر نہیں کرے گی۔ ایران میں سپریم لیڈر سے زیادہ اہم کوئی نہیں تھا، مگر ان کی شہادت کے بعد بھی نظام چلتا رہا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے ایک ہفتے بعد 6 مارچ کو خود علی لاریجانی نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی قیادت کا قتل صرف ایران کو مضبوط کرے گا۔ علی لاریجانی نے یہ بھی کہا تھا کہ سپریم لیڈر علی خامنہئی کو شہید کر دیا گیا، لیکن ایرانی عوام نے عقل اور استحکام کے ساتھ غم کا اظہار کیا اور انقلاب کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حتیٰ کہ خود علی لاریجانی کا ماننا تھا کہ کسی ایک شخص کے جانے سے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر بین الاقوامی میڈیا پر یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ علی لاریجانی کے بطور سیکیورٹی چیف ایران کی سیاست اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ کی وجہ سے ایران کے لیے ان کی شہادت کے اثرات کافی گہرے ہوں گے۔ حتیٰ کہ کچھ تجزیہ کار یہ تک کہہ رہے ہیں کہ علی لاریجانی کی شہادت سے ہونے والا نقصان ایران کے لیے شاید سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت سے ہونے والے نقصان سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا کہ اسرائیل کے ہاتھوں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور ایرانی سیاست کے اہم ستونوں میں سے ایک علی لاریجانی کے قتل سے ایران کو شدید دھچکا لگے گا، اور شاید جنگ کے آغاز میں سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت کے نقصان سے بھی یہ بڑا نقصان ہوگا۔ دی گارڈین کے مطابق علی لاریجانی ایرانی سیاست میں کئی لیولز پر اثر رکھنے کی اپنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ چین اور روس جیسے ممالک میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمیشہ ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش میں اہم ہدف رہے ہوں گے، اور ان کا قتل 2020 میں امریکہ کے ہاتھوں ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد ایرانی نظام کے لیے شاید سب سے بڑا نقصان ہے۔ جبکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے لکھا ہے کہ علی لاریجانی ایرانی نظام کا نہ صرف عوامی چہرہ تھے بلکہ وہ اس نظام کے حقیقی انسائڈر بھی تھے، اور ان کے قتل سے یہ جنگ مزید طویل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایران کے امور کے ماہر اور امریکہ کی وزارت خارجہ کے سابق مشیر پروفیسر ولی نصر، جو ایران کی سیاسی تاریخ پر مبنی کتاب ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی کے مصنف بھی ہیں، علی لاریجانی کی شہادت کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ علی لاریجانی کے متبادل کا تقرر پاسدارانہ انقلاب کرے گی، اور ہر قتل کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل ایران کی قیادت کو مزید شدت پسند بنا رہے ہیں۔ اس سے ایرانی عوام اور پورے خطے کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، اور آخر میں امریکہ کے لیے اس خطے میں جاری اس نہ ختم ہونے والے تنازع سے نکلنا
मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दी गार्डियन ने भी लिखा है कि अली लारिजानी के कत्ल से सदर ट्रंप की ईरान जंग के खात्मे की हिकमत अमली भी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि वो बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो ईरान में वेनेजुएला की तरह का सेटअप चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप के हुक्म पर वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद जब सदर निकोलस मदुरो को अगवा करके अमरीका लाया गया, तो इसके बाद सदर निकोलस मदुरो की नाइब डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला की हुकूमत संभाल ली थी, और इसके बाद से वो सदर ट्रंप के मुताबिक हुकूमती इंतजाम चला रही हैं और अमरीका के साथ तेल के हवाले से डील भी कर ली है। इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप अक्सर गैर रस्मी तौर पर इस बात का इकरार करते रहे हैं कि वो ईरान में ऐसे बादिल रहनुमाओं को नहीं जानते जो डेल्सी रोड्रिगेज जैसे किरदार अदा कर सकें, क्योंकि उनमें से बहुत से ईरानी रहनुमा इसराइली और अमरीकी हमलों में कत्ल किए जा चुके हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा कि क्या इसराइल के पास और अरब ममालिक के पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं जिससे वो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स का मुकाबला कर सकें। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका मुसलसल ये दावा कर रहा है कि ईरान के मिसाइलों के हमले 90% और ड्रोन्स के हमले 83% कम हो गए हैं क्योंकि ईरान के पास कम मिसाइल और कम ड्रोन्स बचे हैं। मगर फिर ईरान ने इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और दीगर ममालिक पर शदीद हमले किए हैं जो अब भी जारी हैं। अब खुद इसराइली और अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने अमरीका को बता दिया है कि उसके पास ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम बाकी बचे हैं। अरब ममालिक के हवाले से भी रिपोर्ट सामने आई है कि सैकड़ों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने के बाद उनके पास बहुत कम इंटरसेप्टर्स बचे हैं। मगर अहम बात यह है कि खुद अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी फ़ौज के पास भी बहुत कम इंटरसेप्टर्स बचे हैं और अमरीका इस वक्त जनूबी कोरिया और दीगर मिलिट्री बेसिस से इंटरसेप्टर्स ईरानी जंग में मुंतकिल कर रहा है। और इस वजह से जनूबी कोरिया और जापान में तशवीश बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ शुमाली कोरिया मिसाइल के नए तजर्बे करके ख़तरे की घंटी बजा रहा है। और हफ्ते को शुमाली कोरिया ने 10 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे किए हैं और साथ ही ऐलान कर दिया है कि अब ऐसे तजर्बात मुस्तकिल बुनियादों पर किए जाएंगे। तो ये हाल कर दिया है सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ये जंग शुरू करके अमरीका का और उसके इत्तेहादियों का। ईरान में बेपनाह तबाही हो रही है, मगर क्या इस जंग का तीसरे हफ्ते में दाखिल होना खुद सदर ट्रंप के अपने अहदाफ के मुताबिक है? क्योंकि नेतन्याहू तो चाहते हैं कि जंग तवील हो, अरब ममालिक भी जंग में उलझे रहें, मगर क्या अमरीका भी यही चाहता है? क्योंकि बरतानवी जरीदे द इकनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान जंग में अरब ममालिक ने कितने पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल किए हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब ईरान की तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जाता है तो आमतौर पर इसके जवाब में 2 इंटरसेप्टर्स मिसाइल फायर किए जाते हैं ताकि मिसाइल को टारगेट करने का सक्सेस रेशो ज़्यादा हो। वैसे तो ज़्यादातर ड्रोन्स को जहाज़ों या सस्ते हथियारों से टारगेट किया गया, मगर ओस्लो यूनिवर्सिटी के फैबियन हॉफमैन के मुताबिक 5 से 10% ड्रोन्स को रोकने के लिए भी महंगे मिसाइल इस्तेमाल किए गए। और अब अदादो शुमार की बुनियाद पर यह मुमकिन है कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि ईरान जंग में कितने इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। खलीजी ममालिक की अपनी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उन्होंने कम अज़ कम 887 ईरानी मिसाइलों और 2581 ड्रोन्स को मार गिराया है। अगर एक मिसाइल के लिए 2 इंटरसेप्टर्स और 20 ड्रोन्स के लिए 1 इंटरसेप्टर का अंदाज़ा लगाया जाए तो अब तक इस जंग में महंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के 1900 इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं। और अगर कमांडर्स ने ज़्यादा एहतियात से काम लिया हो और एक मिसाइल को रोकने के लिए 3 इंटरसेप्टर्स फायर किए हों और 10 ड्रोन्स पर 1 इंटरसेप्टर फायर किया हो, तो फिर इस जंग में इस्तेमाल किए गए इंटरसेप्टर्स की तादाद 3000 हो जाती है। और हो सकता है कि ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो। द इकनॉमिस्ट के आर्टिकल के मुताबिक अगर हमारा अंदाज़ा दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि कुछ ममालिक के पास अपने दिफा के लिए बहुत कम इंटरसेप्टर्स बाकी बचे हैं। आर्टिकल के मुताबिक वैसे तो ये बात सीक्रेट होती है कि किसी मुल्क ने अमेरिका से कितने पेट्रियट मिसाइल ख़रीदे हैं, मगर कोई भी मुल्क अमेरिका से कितने पेट्रियट मिसाइल ख़रीद सकता है इसकी इजाज़त खुद अमेरिकी हुकूमत ही देती है और इसकी एक अपर लिमिट भी होती है। मिस्टर हॉफमैन की तहकीक के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका से कुल 1800 पेट्रियट मिसाइल ख़रीदे होंगे, कतर ने 1000 और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 900 मिसाइल ख़रीदे होंगे। अमेरिका के पास इस खित्ते में इन मिसाइल्स का अपना स्टॉक भी मौजूद है, मगर उसकी दुरुस्त तादाद किसी को पता नहीं है। आर्टिकल के मुताबिक थाट और नसम्स जैसे महंगे इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर 90% पेट्रियट मिसाइल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक मिसाइल की मालियत 30 लाख से 60 लाख डॉलर्स तक होती है और ये मालियत इस बात पर मुनहसिर होती है कि आप कौन सा वेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल के मुताबिक हमारा अंदाज़ा है
کہ اب تک 5.1 ارب ڈالرز کے میزائل ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں، جبکہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک امریکی رپورٹ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے بعد اس کے پاس بچ جانے والے انٹرسیپٹرز کی تعداد اس وقت کرٹیکلی لو لیول پر ہے، یعنی ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے پاس بہت کم انٹرسیپٹرز باقی بچے ہیں۔ یعنی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جن اندازوں کے ساتھ نیتن یاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی تھی وہ اب تک سب غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ایران کے سستے $20,000 والے شاہد ڈرونز کے خلاف اپنے سینکڑوں 20 سے 30 لاکھ ڈالرز والے پیٹریوٹ میزائل ضائع کرنے، اپنی ملٹری بیسز اور اپنے اتحادیوں کی متعدد تنصیبات اور شہری علاقوں میں تباہی کروانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین سے مدد مانگی ہے۔ خود امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈین کین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی فوج نے یوکرین میں بنائے گئے 10,000 انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطیٰ میں بھیجے ہیں تاکہ اپنے مہنگے میزائلوں کا استعمال کیے بغیر ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اب بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے بڑے پیمانے پر لوکس ڈرون تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ڈرونز امریکی فوج پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اسے ایران کے سستے شاہد ڈرون کی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر ہوگا کہ کیا ٹرمپ نے یہ جنگ اس لیے شروع کی تاکہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹ سکے۔ کچھ حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ایران جنگ کے بعد سے بار بار یہ الزام لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ جنگ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کی ہے۔ 28 فروری کو ایران جنگ شروع ہوئی اور اس سے پہلے امریکہ اور پورے مغرب کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر چرچا تھا ایپسٹین فائلز کا۔ امریکہ کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے مزید 30 لاکھ جیفری ایپسٹین ڈاکیومنٹس کو ریلیز کیا تھا، جن میں 1000 سے زیادہ دفعہ صدر ٹرمپ کا ذکر آیا اور اس میں صدر ٹرمپ پر سیکشول اسالٹ کے الزامات کا بھی ذکر تھا، اور ساتھ ہی تفصیلات بھی تھیں کہ ایپسٹین کے کچھ وکٹمز نے صدر ٹرمپ کے بارے میں کیا تاثرات دیے تھے۔ سب سے اہم یہ کہ ان ڈاکیومنٹس میں ایک لسٹ تھی جو پچھلے سال امریکہ کی FBI نے تیار کی تھی، اور اس لسٹ میں صدر ٹرمپ پر انویریفائڈ اسالٹ ایلیگیشنز کی تفصیلات تھیں۔ اس کے علاوہ ان ڈاکیومنٹس میں FBI کے وہ نوٹس بھی شامل تھے جس میں خاتون نے ٹرمپ پر الزام لگاتے ہوئے یہ کیس کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اسے اس وقت ریپ کا نشانہ بنایا کہ جب وہ 13 برس کی تھیں۔ اس کے علاوہ ان ڈاکیومنٹس میں ایپسٹین کی ایک وکٹم کا انٹرویو بھی شامل تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ ایپسٹین کی ساتھی گلین میکسویل نے اسے ٹرمپ کے سامنے پیش کیا تھا، مگر خاتون نے فیڈرل انویسٹیگیٹرز کو بتایا کہ اس کے اور صدر ٹرمپ کے درمیان اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ شروع سے ہی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے آئے ہیں، مگر اس کے باوجود ٹرمپ صدر بننے کے بعد ایپسٹین فائلز کو ریلیز کرنے میں مسلسل ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں ان فائلز کو ریلیز کرنے کا وعدہ کیا تھا، پھر امریکی کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کو ایپسٹین فائلز ریلیز کرنے پر مجبور ہونا پڑا، مگر اس کے باوجود بھی تمام ڈاکیومنٹس ریلیز نہیں کیے گئے۔ CNN کے مطابق جاری کیے گئے نئے ڈاکیومنٹس مزید واضح کرتے ہیں کہ ٹرمپ اور ایپسٹین کی دوستی دہائیوں پر محیط تھی۔ ایپسٹین تو 2019 میں امریکی جیل میں انتہائی مشکوک انداز میں خودکشی کے نتیجے میں مر گیا، مگر اس کی ساتھی گلین میکسویل اب بھی سیکس ٹریفکنگ کے الزام میں جیل کاٹ رہی ہے۔ ٹرمپ ماضی میں مسلسل کہتے رہے کہ انہوں نے کبھی جیفری ایپسٹین کے پرائیویٹ جہاز پر سفر نہیں کیا، مگر ڈاکیومنٹ سے یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا کیونکہ پتہ چلا کہ 90 کی دہائی میں ٹرمپ نے متعدد بار جیفری ایپسٹین کے پرائیویٹ جہاز پر سفر کیا تھا۔ BBC کے مطابق FBI کے ڈاکیومنٹس میں ایک خاتون کے 2019 کے انٹرویو کی ایک سیریز بھی تھی جس نے صدر ٹرمپ اور جیفری ایپسٹین پر الزامات لگائے تھے، جس کی صدر ٹرمپ تردید کرتے آئے ہیں۔ خاتون نے ٹرمپ اور جیفری ایپسٹین پر یہ الزام لگایا تھا کہ دونوں نے اسے سیکشولی اسالٹ کیا تھا کہ جب وہ 13 اور 15 سال کی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا، مگر بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہیڈ لائنز انہی خبروں کی تھیں۔ ایپسٹین فائل سے متعلق نئے ڈاکیومنٹ سامنے آنے کے بعد یہ سوال بھی شدت سے اٹھ رہا تھا کہ کیا جیفری ایپسٹین اسرائیلی ایجنٹ تھا۔ الجزیرہ کے مطابق اکتوبر 2020 کے FBI کے لاس اینجلس فیلڈ آفس کے میمو میں کہا گیا کہ ایک سورس کا خیال ہے کہ جیفری ایپسٹین ایک موساد ایجنٹ تھا۔ ڈاکیومنٹ کے مطابق اسرائیلی ایجنسی کی طرف سے جیفری ایپسٹین کو ایک جاسوس کے طور پر ٹرین کیا گیا تھا، جبکہ اس کے امریکی ایجنسیوں اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ جبکہ جیفری ایپسٹین کی ای میل سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کے سابق اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے معاون سے بھی رابطے تھے۔ ایران جنگ سے پہلے میڈیا اور سوشل میڈیا میں یہ ساری بحث ہو رہی تھی، مگر اب ہر طرف بات ہو رہی ہے ایران جنگ کی، تیل اور گیس کی قیمتوں کی، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملوں کی اور پھر ایران کے جوابی حملوں کی۔ الجزیرہ کی تحقیق کے مطابق گوگل ٹرینڈز کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ
کہ ایران جنگ کے بعد جیفری ایپسٹین سے متعلق گوگل سرچز اپنے پیک سے تیزی سے بہت نیچے گر گئیں اور اسٹیٹسٹیکل ڈیڈ زون میں چلی گئیں، جبکہ ایران کے حوالے سے گوگل سرچز ایپسٹین سے بہت آگے نکل گئیں اور ریشو ہو گیا 11:1، یعنی ایران جنگ کے بعد اگر 11 افراد گوگل پر ایران کو سرچ کر رہے ہیں تو ایک ایپسٹین کو سرچ کر رہا ہے۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب ایک خاتون نے الزام لگایا تھا کہ صدر ٹرمپ اور ایپسٹین نے اسے 13 اور 15 سال کی عمر میں سیکشولی اسالٹ کیا تھا، مگر ایران جنگ کی وجہ سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر لوگوں کا انٹرسٹ اس خبر میں اتنا نہیں رہا جتنا جنگ سے پہلے تھا۔ ڈیٹا فار پروگریس کے ایک پول کے مطابق 52% لائکلی ووٹرز کا خیال ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ایران جنگ شروع کرنے میں کہیں نہ کہیں ایپسٹین اسکینڈل کا بھی کردار تھا تاکہ لوگوں کی توجہ اس اسکینڈل سے ہٹائی جا سکے، جبکہ 81% ڈیموکریٹ ووٹرز یہی سمجھتے ہیں، جبکہ ایران جنگ سے پہلے کیے گئے ایک سروے کے مطابق 50% امریکی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ پر جیفری ایپسٹین کے حوالے سے لگائے گئے الزامات درست ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایران جنگ سے پہلے صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کم ترین سطح پر پہنچ چکی تھی۔ یہ ایران جنگ کی ٹائمنگ پر سوال اٹھ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔